अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मसले के ऊपर कैसे काबू पाना है। पाकिस्तान में इस कदर खून रेजी और बम धमाके हो रहे हैं कि जब भी अमन का नाम लिया जाता है तो अमन के जवाब में अगले दिन एक बम फट जाता है और उसमें कई मासूम जानें चले जाती हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तानी शहरियों की जो अमवात हैं उसके ऊपर स्टेट क्यों नहीं कुछ करती। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारे जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी अपनी जानें महफूज नहीं है। कहीं एफसी वालों के 23 एफसी वालों के गले कटते हैं, कहीं किसी मेजर को शहीद किया जाता है। सर्विंग आर्मी जनरल को मार के वो वीडियो बनवा के क्रेडिट क्लेम करते हैं कि ये हमारा काम है, हमने किया है। कहीं स्कूल की बस पे हमला होता है, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बस के ऊपर अटैक होता है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ ISI के ऑफिसेज़ हैं उनको हिट किया गया। सरगोदा के अंदर जहाँ F-16 के टेक्नीशियंस की बस थी उसको अटैक किया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस GHQ से हमले का आगाज़ कर लें, उसके बाद मेहरान बेस पे आ जाएं और उसके बाद कामरा पे चले जाएं। इन बेसिस की सिर्फ ये अहमियत नहीं है कि ये पाकिस्तान की अफवाज की बेसिस हैं और यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं फ़ज़ाइया या नेवी। इनकी दूसरी अहमियत ये है कि यहाँ पाकिस्तान के मोस्ट सेंसिटिव इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं हमारा डेटरेंट है, वो भी यहीं करीब तरीन जगहों पे मौजूद है। तो ये वो तमाम जगह इनको हिट करने वाले, इन पे अटैक करने वाले, पाकिस्तान को गैर महफूज करने वाले ये लोग कौन हैं और इनके ऊपर काबू कैसे पाना है। हमारी आवाज़ में अभी तक लर्जिश क्यों है, हम दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं, हमारा वाज़ेह जवाब इसके ऊपर क्यों नहीं आता और अगले स्टेप्स हमारे क्या होने चाहिए। MKM ने एक रैली की है कराची के अंदर। आज मैं कराची में बैठा हूँ MKM के मरकज़ के अंदर ही। तो सियासी जमात जो है उसका रोल बड़ा कलीदी है। फ़ौज तो लड़ेगी लेकिन फ़ौज को लड़ाने के लिए लीडरशिप ने जो रोल अदा करना है वो अभी तक हमें मिसिंग या कमज़ोर नज़र आता है। खौफ नज़र आता है कि कहीं हमारा सर ना किसी को नज़र आ जाए, अपनी आंखें हम बंद रखें, किसी और की तरफ ही नज़र पड़ जाए। तो इनका कहना यह है कि तालिबान और पाकिस्तान या दहशत गर्दी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बात तो सही है लेकिन करना क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे हैदर अब्बास रिजवी साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। आपका ही इलाका है जी, आपकी जगह पे बैठे हैं, आपके बहुत से साथियों से मुलाकात भी हुई है, क्लैरिटी है आपकी बातों में, लेकिन अभी तक जिस चीज़ ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका हुआ है वो ये है कि हमारे पास स्ट्रेटजी नाम की चीज़ कोई नहीं है। हम कहते हैं पहले बातचीत कर लेंगे, कोई कहता है नहीं बातचीत और स्ट्राइक्स दोनों करेंगे, कोई कहता है नहीं इसको मार दो, इनकी गुंजाइश ही नहीं है। करना क्या है हमें और क्यों नहीं कर सके आज तक? देखिए, मेरे ख्याल से आपके सवाल के में ही उसका जवाब मुज़मिर है कि स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। अगर डायलॉग करना है तो डायलॉग से पहले क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी, डायलॉग के दरमियान क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी, डायलॉग अगर कामयाब होता है तो उसके बाद क्या होना है उसकी स्ट्रैटेजी, और नाकाम होता है तो उसके बाद क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी। असल में बात यह है कि हमने बहैसियत कौम इस बात को कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि हम दहशत गर्दी का शिकार हैं, और बहैसियत कौम पाकिस्तानी कंफ्यूज रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा मीडिया, आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ये बताती रही हैं कि ये दहशत गर्दी नहीं है, ये इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, और हम इस्लाम को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं पाकिस्तान में, और एक इस्लामी रियासत और इस्लामी हुकूमत और इस्लामी क़वानीन बनाने की आड़ में ये सारी दहशत गर्दी, सारा एक्सट्रीमिज़म होता रहा, यहाँ तक के बम धमाके हम सब के घरों तक पहुँच गए। और अगर आज भी रियलाइज़ कर लिया है बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत पॉलिटिकल पार्टीज़, बहैसियत पाकिस्तान के अवाम, तो आज भी स्ट्रैटेजी बन सकती है कि पाकिस्तान की असल बीमारी एक्सट्रीमिज़म है, और दहशतगर्दी या टेररिज्म जो है वो उस एक्सट्रीमिज़म की जो बीमारी है उसकी एक अलामत है। आपने कहा अगर रियलाइज़ कर लिया है तो स्ट्रेटजी बन सकती है। मुझे अभी शक है कि क्या हमने वाकई इसको ऑन किया है नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी लीडरशिप है, या अभी भी हम दरमियान में कहीं हुचकोले खा रहे हैं? अगर मुझे यकीन होता नदीम तो मैं अगर इस्तेमाल ना करता। मुझे आज भी इस बात का यकीन नहीं है कि हम में नैसुल कौम इस बीमारी, हम ये मानने को तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि हमारा पाकिस्तान जो हमारा प्यारा वतन है वो एक्सट्रीमिज़म या मजहबी जुनूनियत के मर्ज में मुब्तला है। हम ये मानने से इनकारी हैं, हम डिनायल में हैं, और जब तक हम डिनायल में हैं, हम रियलाइजेशन में नहीं जाते कि हाँ वाकई हम मजहबी जुनूनियत का शिकार हैं, हम एक्सट्रीमिज़म का शिकार हैं, जब तक हम इलाज की तरफ नहीं जा सकते। जब ख्वाजा साहब, जब मज़ारात जो हैं
ان کے اوپر بم پھٹ رہے ہوں، یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو یا لاہور میں علی حجویری کا مزار ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. یا رحمان بابا خیبر پختونخوا میں ہو. رحمان بابا کا ہو اور ان کے اشعار آپ پڑھیں تو وہ پڑھ کے تو ایک دفعہ وہ آپ کی روح تازہ کر دیتے ہیں. ایسے خوبصورت رحمان بابا کے اشعار، ان کو اڑایا جائے اور پھر بھی ہم پریشانی کا شکار ہوں. ایس ایس جی کے جوانوں کے سوات میں گلے کٹ جائیں اور ہم ابھی سوچتے رہیں کہ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے. یا خیبر کے اندر وہ ویڈیو کلپس آپ کے سامنے آئیں کہ کٹے ہوئے فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا ہے اور پھر بھی ہم ابھی پریشانی کا شکار ہوں اور ابہام ہوں کہ اسے دہشت گردی کہنا یا نہیں. تو پھر کیا چیز ہوگی جو ہمیں یہ سکھائے گی کہ یہ دہشت گردی؟ دیکھیں ندیم صاحب، اس میں ایک چیز تو بڑی کیٹیگوریکلی میں کہوں کہ بدقسمتی سے ہم ایک قوم تو ہے نہیں. ہم صوبے ہیں، ہم زبان کی، مذہب کی، مسلک کی بنیاد پہ گروپ ہیں اور الیکشن میں جمہوریت کے بنیاد پہ سیاسی پارٹیاں ہیں. ہم قوم تو ہیں. چاہے منتخب وزیر اعظم کو لے لیں، صدر پاکستان کو لے لیں، وہ اپنی اس منصب پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے گروپ، اپنی جماعت کی ہی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا. میں اور یہاں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ لوں تو میرے خیال میں قوم تو قوم ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے اس قوم کی وہ شاید قوم کا لیڈر بن نہیں رہی. میں اس کو اس انداز میں لوں آپ گا. اس کو اس طریقے سے لیں، بالکل آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اداروں سے لے کر منتخب جمہوری حکومت تک ہم نے اپنی ریاست کی جو خود مختار اسلامی ریاست ہے اس کی ہم نے ایک ہفتے بعد تک کی پلاننگ نہیں کی. ہمیں تو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اب شاید 3 دن کا فیول رہ گیا. ہمیں تو وہ پتہ چلتا ہے میڈیا سے. ہمارے ادارے، ہمارے جو اسٹریٹجک جو فگرز دیتے ہیں وہ تک منتخب وزیر اعظم کو 3 دن پہلے بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کا ہمارا ایک اسٹیٹ فیلئر بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات خاص طور پہ دہشت گردی، انتہا پسندی کی، اب یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہوتا یہاں ہے نا تو کہ پھر ایک خواجہ صاحب جو آپ نے کہی نا کہ وزیر اعظم کو 3 دن پہلے وہ بتاتے ہیں. وزیر اعظم ٹیم لیڈر ہے. میری ٹیم میں میرے ساتھ پروڈیوسر ہے، ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے، باقی یہ کیمرہ مین ہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہے، بیک اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مجھے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ پروگرام چلتا ہے. ٹیم لیڈر کی اگر ناکامی اور کمزوری ہوگی تو وہ کام کبھی نہیں چلے گا. ٹیم کا ایک رکن جو ہے، آپ دونوں ایک ٹیم کے رکن ہیں، اگر آپ کمزور ہیں تو یہ آپ کو پش کریں کہ آپ کام کریں. آپ پھر بھی نہیں کرتے تو ان کا کام ہے کہ آپ کی جگہ پہ کوئی اور ریپلیسمنٹ. بے شک ایسے ہی تو پھر تو ٹیم لیڈر کی خرابی ہوئی نا. میں نے آپ سے وہی تو کہا کہ بدقسمتی یہ رہی ہمارے ساتھ. آج بھی دیکھیں نا، اب اس وار میں کیا ہے، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے کہ میری طرف کوئی نہ دیکھ لے، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی کوئی انفرادی سوچ ہے اور چاروں صوبوں میں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ڈائنامکس ہے. اب سندھ میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو رول اس وقت، جو ووکل رول ایم کیو ایم ادا کر رہی ہے، ہمیں بڑی شدت کے ساتھ ضرورت اس رول کی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پڑ رہی. پیپلز پارٹی کنڈیم کر رہی ہے. دا اونلی پرابلم از کہ وہ آپ لوگ زبانی بیانات سے اس مسئلے کو قابو نہیں پا سکتے. اب بلاول کے بیانات پڑھ لیں، وہ بڑی شدت سے کہتے ہیں کہ یہ طالبان ہمارے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے. لیکن دین واٹ، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ حیدر بھائی آپ سے اس پہ ایک میں اس میں سے ویگ ایڈ کروں گا. ہاں. 1965 میں آپ نے ہتھیار سے نہیں، حوصلوں سے لڑا تھا، اور وہ حوصلے آپ کی قوم کے تھے. جو افواج پاکستان کے جو آپ کی جنگوں پہ موجود تھے ان تک بذریعہ ریڈیو اور بذریعہ مواصلات ان تک پہنچ رہے تھے کہ قوم یکجا ہے. آج بھی ہماری فوج کی سچویشن وہی ہے. اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا یہی تو کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی افواج پاکستان جب سینسٹیو حالات میں ہوں، مشکل میں ہوں، خطرات میں ہوں، تو وہ عوام کو موبلائز کرے اور ان کے حوصلوں کی مدد سے وہ افواج پاکستان لڑے. حیدر بھائی فقدان یہ ہے جو بہت پیس بڑا. ٹاکس شروع کی تھی، مجھے اس کے اوپر ایک اعتراض یہ تھا کہ سرکاری موقف آتا اس اے پی سی میں قرارداد پاس کرانے والوں میں قصوروار پارٹیاں جن کو میں گنتا ہوں اس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے. ایم کیو ایم نے بھی ووٹ کر کے اس کو پاس کروایا تھا. اس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہم بات چیت کے ذریعے اور صرف بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے اور یہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں. ابھی آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا تھا کہ آپ کا پلان بی، پلان سی ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو یہ اے پی سی کے وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا نا؟ آپ لیڈرز ہیں پاکستانی قوم کے. اے پی سی میں بہت ساری باتیں کاغذ پر آئیں اور بہت ساری باتیں کاغذ پر نہیں آئیں. بہت ساری باتوں کو عوام کے سامنے بیان کیا گیا اور بہت ساری باتوں کو نہیں بھی کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت کہ جو پارلیمنٹ میں 7% ہونے کے بعد بھی اگر صوفی محمد کی شریعت اور مالاکنڈ اور سوات میں نام نہاد جو ایک اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کے قیام کی مخالفت
पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर सकती है, उसके लिए कोई ताज्जुब खेज बात नहीं थी कि वो उस बंद कमरे में भी मना कर देती। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एश्योरेंसेस दी गई, अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कब होंगी, कुछ चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी। हैदर भाई, आज तो फिर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि उस एपीसी की करारदाद के बाद जो सरकारी फौजी हुकाम ने जो नंबर जारी किए हैं, 460 शहादतें हैं, जिसमें से 114 सिक्योरिटी के लोग हैं जो मारे जा चुके, सर्विंग आर्मी जनरल मारा जा चुका। अभी मैं चर्च बॉम्बिंग और दूसरा जिक्र नहीं अभी इसमें ला रहा, बिल्कुल ठीक है। तो नाउ यू शुड टॉक अबाउट दोज थिंग्स को, क्या वो एश्योरेंसेस थी? देखिए, मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि मैं आज तक उनको वो तमाम अहम तरीन बातें समझता हूँ जो कि आवाम में डिस्कस नहीं होनी चाहिए, और मैं अपने उस ओथ पर कायम हूँ और रहना चाहता हूँ। मगर साथ साथ जाहिर है कि जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से अभी तक नहीं हो सका, वो कल हमने करके दिखाया है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के साथ मैदान अमल का हिस्सा बने हैं। कल जो कुछ रैली हुई, अगर ये महज लोगों का जथा था या अवामी इज्तिमा था तो कोई और करके दिखा दे, अपने अपने गढ़ में करके दिखा दे, जहाँ से बड़े बड़े मैंडेट्स लिए हैं वहाँ पे करके दिखा दे। ये मामूली बात नहीं थी। इस खौफ व हिरास की फ़ज़ा में जहाँ लोग तालिबान का नाम लेते डरते हैं, जहाँ पर मेरी आंखों के सामने एक कॉल आने पर बड़े बड़े एंकर हजरात जो हैं घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं लाइव, और जहाँ पर ये सारी बातचीत होती है जनाब के शिद्दत पसंद कह लो, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो दहशतगर्द कह लेंगे, तो जहाँ पर ये रवैये माजरत खाना रवैये इख्तियार किए जाते हों मिन हैसुल कौम, वहाँ कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन और MQM अपने उन फौजी जवानों, अपने रेंजर्स, पुलिस के शाना बशाना है कि जहाँ पर एक नेशनल कॉज में किसी सियासी जमात के खड़े होने से फ़र्क पड़ता है। हैदर भाई, आपकी जमात में एक कैपेसिटी मौजूद है, आप लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं बड़ी तादाद में, ये आपकी जमात में कैपेसिटी है। यहाँ पर उन्हीं दहशत गर्दों का सवाल है जो कराची के भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर काबिज़ होकर बैठे हुए हैं, वो सोहराब बोर्ड का इलाका हो, अल आसिफ स्क्वायर हो, वो कुछ और हो, 2-4 जगह में उनका नाम भूल रहा हूँ अगर, तो उन जगहों को हम काबू में क्यों नहीं ला पाए आज तक? मैं रियासत नहीं हूँ। यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट सम टाइम। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, मैं रियासत नहीं हूँ और मेरे पास बहैसियत सियासी जमात के वो इख्तियार भी नहीं है कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की रेंजर्स या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को है। मैं कानून नाफिज करने वाला इदारा भी नहीं हूँ। मेरे कायद ने आज से 6 साल पहले बबांगे दोहल ये कहना शुरू किया था कि कराची की तालिबानाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान के तमाम मीडिया एंकर्स, पाकिस्तान के तमाम अखबारों ने हमारा मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि खुदा न खास्ता MQM पुख्तूनों की दुश्मन है और हम नहीं चाहते कि स्वात के IDPs जो हैं वो कराची आएँ। और जब ANP के 42 दफातरों पर तालिबान ने कब्जा किया और उनके 300 से ज़्यादा कारकुन और जिम्मेदार इस शहर कराची में मार दिए गए तालिबान के हाथों, तब ANP को भी रियलाइज़ हुआ कि ये पुख्तून लड़ाई नहीं है, ये तालिबान वर्सेस पाकिस्तान है। और हमने अपना किरदार अदा किया। हमने इंटेलिजेंस इदारों को, हमने कराची की पुलिस को नेटवर्क तालिबान के वो बर्स्ट करके दिए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है, उनको सपोर्ट किया है। बहैसियत सियासी जमात, बहैसियत एक मुखलिस पाकिस्तानी के, हम कल भी उसकी कीमत चुका रहे थे, हम आज भी कीमत चुका रहे हैं। ख्वाजा साहब, क्या रेंजर्स इतनी ताकतवर और एम्पावर्ड है कि इन ग्रुप्स का खात्मा कर सके? ये जो कराची के अंदर जिन्हें हम कहते हैं तालिबान, दहशतगर्द, खून रेजी फैला रहे हैं, सेक्टेरियन किलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो LEJ हो या वो TTP हो या कोई और नेटवर्क हो, मुझे सारों के नाम मालूम नहीं, हो सकता है आपके पास उनकी ज़्यादा डिटेल्स। लेकिन नदीम साहब, एक चीज़ है जो मौजूदा ये जो वॉरफेयर हमारी है, इसमें ये कर रहे हैं वो दहशतगर्द लोगों के दरमियान उन्होंने पना ली
ان کی جو لوگوں کے درمیان کیا پناہ لی ہوئی پناہ لی ہوئی ہے، شہری آبادیوں کے اندر گھس کے گھس بیٹھے گئے وہ، ان کے یہاں اسٹیک آ گئے ہیں، ان کے یہاں لاجسٹک سپورٹ ہے، ان کا یہاں ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کا کمیونیکیشن ہے۔ اب ایسے نیٹ ورک کو توڑنا اور ایسے دہشت گرد کو فرنٹ پہ لانا اور اس سے مقابلہ کرنا، اس کے لیے آپ کو انہی لوگوں کا سہارا لینا، کن لوگوں کا؟ جو آپ کے لوگ ہیں، جو شہر میں لوگ ہیں آپ کے، جو آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں، تو رینجرز ہو یا پولیس ہو، اگر وہ اپنے لوکل آبادیوں کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے اتنی بڑی سپورٹ جو ہم نے کل دکھائی لاکھوں کی، اگر اسی آبادی کو، انہی لوگوں کو لیتے ہوئے ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے میں کامیاب ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد کراچی میں ایک کونے میں بھی نہیں ہوں گے۔ خواجہ صاحب، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسے آپریشن جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ جاتے ہیں، نیب کرتے ہیں، لوگوں کو قابو کرتے ہیں اور ان کا صفایا کرتے ہیں۔ کیا وہ نیٹ ورکس یہاں موجود ہیں، وہ کیپیسٹی ہے ہمارے لا انفورسمنٹ میں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، بدقسمتی سے دیکھیں لوگوں میں اعتماد نہیں، لوگ ڈرتے ہیں تھانوں کو فون کرتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں 15 میں لاتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں راہ چلتی پولیس گاڑیوں کو روک کے بتاتے ہوئے کہ وہاں پر ہمیں ایسی حرکات و سکنات دکھائیں گے، لوگ راہ پڑی لاشیں لے جا کر اسپتال میں ایڈمٹ کراتے ہوئے زخمیوں کو ڈرتے ہیں۔ یہ اس شہر کی ایک صورتحال ہے، اور یہی ہمارا بھی بنیادی اختلاف رہا کہ ہم نے اپنے اداروں کو ہمیشہ مستحکم کیا، لیکن جہاں ان کے اندر کمزوریاں تھیں، کمی تھی، جس سے لوگوں میں اعتماد متزلزل ہو رہا تھا، ہم نے کہا وہ بلڈ اپ کریں تاکہ آپ بڑی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز حیدر صاحب آپ بتائیے، جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی اور حکومت نے کمیٹیاں 2 بنا دیں کافی تاخیر کے بعد، جب کافی 100 لاشیں ہم گن چکے تھے، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کانٹر نیریٹو تھا طالبان کا، وہ تو آنا شروع ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے پاکستان میں، ہمارے بندے چھوڑ دو، فوج واپس بلا لو، چیک پوسٹیں ختم کر دو۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ ہماری عورتیں اور بچے فوج کے قبضے میں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ لیکن حکومتی موقف یا اسٹیٹ کی پوزیشن کیا تھی کہ آپ قانون پہ عمل داری کرو، ہتھیار پھینک دو، کلنگ کا خاتمہ کر دو، بم پھوڑنے ختم کر دو؟ یہ ہمیں کہیں نہیں سنائی دیا۔ یہ آپ کو لگا نہیں کہ ہم نے ایک عجیب و غریب ایک ٹیکٹیکل مسٹیک ایسی کر دی ہے کہ جس میں دوسری سائڈ جو ہے پورے پاکستان میں اپنی بات پھیلا رہی ہے، سرکار مسنگ ہے؟ میرے خیال سے جو صورتحال تھی وہ تو یہاں تک تھی کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف حملے ہو رہے تھے، چاہے فوجی علاقوں میں حملے ہوں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں پہ حملے ہوں، ہماری پاک فوج کے گلے کاٹے جا رہے ہوں، ہم پھر بھی مذاکرات کی بات کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے وہ طالبان کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری کوئی کمزوری ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب تک جو وہ ہے جس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپٹکس ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طالبان کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی مذاکرات کے انجام کی۔ ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات ختم نہیں ہونے چاہیے، نہیں ڈیڈ لاک ختم ہو جانا چاہیے، نہیں بات ہونی چاہیے، کسی طریقے سے کوئی جنگ بندی کی کوئی شکل نکل آئے کہ شاید وہ کر دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ریاست ہوتے ہوئے، تمام تر طاقت رکھتے ہوئے، اس قدر اپولوجیٹک لوگوں کے پیچھے اتنے اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ ایک بریک لے لیں، میں دوبارہ یہ نقطہ آپ سے بھی کنٹینیو کروں گا کیونکہ سرکار کا رول جو ہے نا اس میں مجھے وہ لگا ہے اس میں بہت ہی کمزوری تھی۔ ایک بریک لے لیں جی، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حیدر صاحب، جہاں ہم نے بریک لی تھی، آفیشیل پوائنٹ آف ویو کی بات ہو رہی تھی، کیا اسٹیٹ کو پہلے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کروانی چاہیے تھی؟ پہلے اسٹیٹ یہ کہتی کہ یہ اس زمین کا قانون ہے، اس کے اوپر عمل کرو، بندوقیں پھینکو، لوگوں کے گلے کاٹنے بند کرو، پھر ہم رائت کے طور پر تمہیں پیس ٹاکس یا میرے خیال سے ریاست کو تو ہمیشہ ہی پوزیشن آف پاور سے اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ حیرت ہے مجھے اس بات پر، اور افسوس بھی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے مذاکرات کی شکل تو کچھ ایسے آ رہی ہے جیسے دو ریاستوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، جیسے شاید ہندوستان پاکستان بات کر رہے ہیں یا پاکستان افغانستان کے درمیان ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ دونوں ایک ہی لیول پر ہیں، ایک ہی پوزیشن پہ ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے دو علیحدہ علیحدہ ریاستیں وہ ایک دوسرے سے جنگ بندی کے لیے بات چیت کر رہی ہیں۔ ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک دہشت گردوں کا گروہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک ملک ہے، اور اب تک اس کی آپٹکس ایسے ہی ہے۔ اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی تو فریق ثانی سامنے بھی نہیں ہے، ہم تو صرف ثالثین سے بات کر رہے ہیں،
جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سالس بالخیر ہیں. دوسرا گروپ جس سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ کتنے گروہوں کو، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ یہ طالبان کے 62 گروپس ہیں مختلف، جن کے مختلف سربراہ ہیں، جن کے مختلف مقاصد ہیں. تو کیا یہ سالس بالخیر جو ہیں وہ 62 کے 62 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا 62 میں سے کچھ کم کو کر رہے ہیں، یا آدھوں کو کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے. خواجہ صاحب ایک چیز ان تمام 4-6 ہفتوں میں جو کھل کے سامنے آئی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز شاید ان کی بھی ڈیوائڈ، جیسے میڈیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ بڑی سامنے آ گئی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیوائڈ بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ لوگ اپنے مر رہے ہوں، گلے کٹ رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، اور ہم ابھی سوچو بچار میں ہوں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ لیڈر کیا ہے جو اپنے بچوں کے مرنے کے اوپر جو ابھی کہے نہیں ابھی ٹھہر جو ابھی اور کرتے ہیں. اسی بات کو تو کل قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا کہ منافق ہیں. اب وہ لوگ جن کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے، فوجیوں کے گلے کٹنے کا غم نہیں ہے، اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب میں کیسے بچوں گا. میں نے جو آپ سے شروع میں بات کی تھی، چاروں صوبوں کے اندر جو ڈائنامکس ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے. ہر صوبے کی یا ہر پولیٹیکل پارٹی کی یا ہر میڈیا پرسن کی یا ہر اینالسٹ کی، ہر جیسے انہوں نے بتایا کہ ثالثی والے لوگوں کی، ان کی تو بس یہی خواہش رہ گئی ہے کہ کسی طرح میرا نقطہ نگاہ مقدم ہو جائے، دوسری طرف میں محفوظ ہو جاؤں، میرے مکتب فکر کے لوگ سیف ہو جائیں، باقی پورا پاکستان جہنم میں جائے. پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمارا ایک نقطہ نگاہ آپ نے نہیں ہے. دوسری تیسری دفعہ بات کی، نواز شریف صاحب کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے، یہ آپ کا مجھے لگتا ہے بار بار اشارہ اسی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے جب بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ بس ادھر سے ذرا نظر دوسری طرف رکھنا، باقی دیکھ لیتے ہیں. کیا آپ کو بھی واقعی یہ شبہ ایسے ہی ہوا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کیا لگتا ہے یہی ہے مجھے، آپ کی مسکراہٹ جو ہے اس کو سرٹیفائی کر رہی ہے. نہیں مطلب یہ تو دیکھیں نا، یہ پاکستان میں سوچ ڈال دی گئی نا. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کل لاکھوں لوگوں کو لے کے روڈ پہ اگر ہم کھڑے ہوئے تو ہمارے لیے کیا پرابلم تھا یہ مذاکرات کا جو ہے نا یہ واویلا ہم بھی مچا لیں؟ اس لیے کہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے. کراچی ایک اکنامک ہب ہے، ایم کیو یہاں کی اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن ہم اپنے ان شہیدوں کو کیسے بھولیں؟ ہم اپنے ان 3 سٹنگ ایم پی ایز کو کیسے بھولیں؟ ہم یہاں کراچی میں جاری جو دہشت گردی اسے کیسے بھولیں؟ اپنے فوجیوں کے گلے کٹتے ہوئے ہم کیسے بھولیں؟ ضروری نہیں کہ میرے گھر میں ہلاکت ہو تو یہ لڑائی صرف میں لڑوں گا، یہ لڑائی پورے پاکستان کی ہے جو عجیب اس میں وہ آپ کے ایم پی رضا حیدر صاحب، ان کا میں ایک دن پہلے انٹرویو کر رہا تھا اور یہی ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا. میرے پاس میں اس وقت دوسرے چینل پہ تھا اور انسسٹ کر رہے تھے ہم اسی پوائنٹ کے اوپر کہ یہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جب ہمارے اپنے بہن بھائی بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ویری نیکسٹ ڈے ان کی اسیسینیشن، اور مجھے آج تک نہ وہ ان کی شکل بھول سکی ہے نہ وہ باتیں بھلا پایا ہوں. تو حیدر بھائی سٹیج وہ آ گئی ہے کہ جب محفوظ نہ آپ ہیں، نہ یہ ہے، نہ میں ہوں، صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں تک اظہار بھائی کی بات کا تعلق ہے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایون صوبوں کے لیول پر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی اپنی اپنی انڈیویجول پالیسیز ہیں دیٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود طالبان. مجھے بتائیے کہ نیٹو سپلائیز واز اے نیشنل ایشو، اور پاکستان کی پارلیمنٹ باقاعدہ ایک قرارداد کے ذریعے جو رضا ربانی صاحب کے انڈر کمیٹی بنی تھی، پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس میں رولز آف انگیجمنٹ وتھ یونائٹڈ اسٹیٹس طے کر چکی تھی اور ڈکٹیٹ ہو چکا تھا، وہ امپلیمنٹ ہو چکا تھا. ایک صوبے کی حکومت کھڑی ہوتی ہے، وہ نیٹو سپلائی بند کر دیتی ہے. ریاست اور حکومت، وفاقی حکومت، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین تھا، وہ ریاست کا ڈومین تھا وہ، اور حکومت اور ریاست منہ دیکھتی رہتی ہے. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. میں انہیں گنجائش اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں ایک قرارداد میں یہ بھی حصہ تھا کہ اگر ڈرون سپلائی، اگر دوبارہ ڈرون اٹیک ہوگا تو ہم نیٹو سپلائیز کو، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے وقت سے لے کر یہ اس لاسٹ قرارداد تک 3 قرارداد آتے ہیں. ایک قرارداد کے حصے میں ایک کلاز موجود ہے، رولز آف انگیجمنٹ. I was part and parcel of that committee by myself. آپ فائنل والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں رولز آف انگیجمنٹ طے ہوئے تھے اور یہ اختیار وفاق کو دیا گیا تھا اس حوالے سے طے کرنے کا، مگر وفاق خاموش رہا، لیکن ریاست خاموش رہی. ایک صوبے نے اپنی طریقے سے حیدر بھائی اس کے باوجود کہ وہ صوبے نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے، مجھے تو دکھ اس بات کے اوپر ہے کہ جب اس قوم کے بیٹوں کے گلے کٹ رہے ہوں، وہ سویلین ہوں یا یونیفارمڈ ہوں، ہیں تو اسی قوم کی اولاد نا، اسی زمین کے بیٹے ہیں، یہیں سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اس قدر بے حسی ہو سکتی ہے کسی لیڈر کی، کسی قوم کی، کسی حکومت کی، کہ
کہ وہ روزانہ کی تعداد میں 50 60 15 20 لاشیں ہم گن لیں اور ہم بیٹھے رہیں. ہم آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ کراچی میں یہ ہو گیا, آپ کیا کر رہے ہیں یار, آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ کتنی دفعہ آپ سے یہ سوال پوچھا ہے؟ تو یا تو پورا پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے جو صورتحال ہے. آج بھی افسوسناک ہے کہ آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی اس پر بات کرنے کی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی. کسی نے گو اہیڈ نہیں کہا گورنمنٹ آف دا ڈے کو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سوائے ایم کیو ایم کے کہ جو کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ جی آپ ایکشن لیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں پیچھے. باقی آج بھی لوگ معذرت خانہ لہجے, اپولوجسٹ, بہانے بازیاں, ہیلے بازیاں, نہیں وہ پاکستان کے بیٹے ہیں, نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کا قتال روز ہو رہا ہے. آج بھی ایف سی کی چیک پوسٹ پر پشاور میں حملہ ہوا ہے, کل کوہاٹ میں ہوا ہے, کل کوہاٹ میں ہوا, آج پشاور میں ہوا ہے. تو تازہ ترین بات ہے نا کہ آج ہوا ہے, خیبر میں بھی ہوا ہے. تو اس صورتحال میں آپ مذاکرات کی بات کرتے رہیں, وہ آپ کے لوگ مارتے رہیں اور یہ صورتحال چلتی رہے اور پورا پاکستان خاموش رہے. ایک جمود ہے, ایک سکوت ہے چاروں طرف, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بولنے کو تیار نہیں. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ طے ہے کہ مرنا ہی ٹھہرا تو پھر لڑ کر مرو, ڈر کر مت مرو. یہ بہت صحیح پتے کی بات آپ نے کی ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو پھر لڑ لو, شاید بچنے کی امید باقی رہ جائے. نا امیدی میں یا سر چھپا کے خوف کے مارے یقیناً مر جاؤ گے, پھر بچنے کی آس نہیں. ایک چیز سر آپ بتائیے گا خواجہ صاحب, ہمیں نیکسٹ سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ اگر بات چیت, ایک کہتے ہیں سارے کہ لڑائی کا انجام بات چیت پہ ہوتا ہے, تو لیٹس میک اٹ کنڈیشنل. جو گروپ آ کے کہتے ہیں ہتھیار پھینکتے ہیں, پرانوں کی ہمیں معافی دے دیں, آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے, ان کو آپ معافی کی گنجائش دے دیں. تو جو یہ بات نہیں سنتا اس کو پھر آپ کے پاس فوج ہے, آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ہے, یوز دی اسٹیٹ پاور. ادیب بھائی نیکسٹ اسٹیپ تو تب ہونا جب ہم نے کوئی پہلا اسٹیپ لیا ہو. ہمارا تو ہے ہی کوئی اسٹیپ نہیں, ہمارا تو اسٹیپ ہی ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. ہاں ہمیں تو اسٹریٹجی کیا کریں؟ وہ تو جی بس وہ بھیڑ چال ہے, وہ کہہ لیں مذاکرات تو ساری قوم لگ گئی مذاکرات پہ. وہ کہہ لیجیے ڈرون کا ریئیکشن, تو آپ دیکھیں کیا ظالم سماج ہے, کیا سوچ ہے جی. ڈرون کا ریئیکشن ہے اس لیے پاکستانی مر رہے ہیں. ہاں جی پوری قوم لگ گئی اس بات کے پیچھے, ہاں جی ٹھیک ہے ڈرون کا ریئیکشن ہے. یعنی یہ تو ہم تو مت پہ چل رہے ہیں, اسٹیپ کوئی نہیں ہمارے پاس. اب مسئلہ یہ شروع وہیں سے کرنا پڑے گا جہاں سے سدھار ممکن ہے, اور وہ ہے کہ آپ کو ایک کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی دینی ہوگی اس ملک کو. آپ کو میڈیا, عدلیہ, انتظامیہ, ریاستی ادارے, سیاستدان, کسی نہ کسی کو پھر ذمہ داری آئے گی وزیر اعظم پاکستان پر. بھائی بٹھائیں, بیٹھ کر یہ کنڈیشن ڈسکس کریں جو آج ندیم ملک صاحب مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن تو وزیر اعظم پاکستان کا, ہم سب کو بٹھا کے ڈسکشن کرنے کا ہے, پھر طے کریں اسٹریٹجی کی جناب کیا ہونا چاہیے. اصل میں اس سارے عرصے میں ایک جو ناپید چیز نظر آئی ہے مجھے, وہ معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ برا نہ مان جائیں, وہ پارلیمنٹ کا رول نظر آیا ہے. وہاں پرائم منسٹر 7 مہینے تشریف نہیں لائے. جب پاکستانی مر رہے ہیں وہاں صبح سے شام تک سیشن میں یہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ فوج کیا کرے گی, کس کو ڈپلوائے کرنا ہے, رینجرز ایف سی نے کیا کرنا ہے, لیڈرشپ کا رول کیا ہوگا. یہ جو کنڈیشن میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس میک اٹ کنڈیشنل, یہ اس پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ لیٹس میک اٹ کنڈیشنل. جو ہتھیار پھینک کے زمین کے قانون پہ عمل کرتا ہے اسے معافی دے دو, باقیوں کو پکڑو, قابو کرو ان کو. وہ پارلیمنٹ کیا ہے ندیم؟ پارلیمنٹ آئینہ ہے پاکستانی قوم کا. پارلیمنٹ میں کوئی خلائی مخلوق نہیں بیٹھتی, وہی پاکستانی جو پورے پاکستان سے منتخب ہو کر آتے ہیں وہی پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. کیا آپ باقی پاکستانیوں سے تھوڑے سپیریئر نہیں؟ آپ کے پاس بلٹ پروف کارز ہیں, بچے یورپ میں پڑھتے ہیں, خود کے پیچھے 20-20 گارڈ چل رہے ہوتے ہیں, 6 اسکواڈ لگے ہوتے ہیں. ارے آپ اپنی مثال اس وقت مت دینا, میں تو ہمارے بچے یورپ میں ہیں, باوجود اس کے کہ ڈوئل نیشنل ہیں, بچے بھی کراچی میں ہیں, رہتے بھی سوراب گوٹ کے پاس ہیں. اپنی صفائی نہیں دیجئے, پارلیمنٹ ایز اے ہول بات کریے. آپ پارلیمنٹیرینز کے پاس یہ تمام پروٹیکشنز اویلیبل ہیں, ان کے بچے, ان کی فیملیز باہر ہیں. پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں, حکومت کر کے باہر چلے جاتے ہیں. تو بھائی ان کو منتخب بھی تو پاکستان کے عوام ہی کرتے ہیں نا. اتنی آسانی سے آپ بری ذمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر یہ خوف کا عالم انہیں ہو تو شاید یقیناً ایکٹ کریں. ان کے بچوں پہ پاکستانی عوام انہی کو منتخب کرتے ہیں. اگر کوئی موٹر سائیکل پر یا کوئی چھوٹی گاڑی میں ووٹ مانگنے چلا جائے تو اس کو ووٹ کوئی نہیں دیتا, مذاق اڑاتے ہیں اس کا. کوئی دے اپنی کول دانے کوئی نہیں, ساڑھے لائی کی کرنا ہے اس نے, یہ جواب ملتا ہے اس کو آگے سے سننے کے لیے. تو اگر آپ انہی بلٹ پروف گاڑیوں والوں کو
اور ان کے کانوائے والوں کو اور 200 گنمینوں والوں کو اور اگر یورپ اور امریکہ میں بچے پڑھانے والوں کو, بیگمات رکھنے والوں کو, بڑے بڑے فیوڈلز کو, جاگیرداروں کو, خانوں کو, نوابوں کو اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یہی آپ کی وش ہے اور یہی ریفلیکٹ کرے گی پارلیمنٹ میں. اور جو اس میں نائیوٹی کہیں یا اگنورنس کہیں, آپ کا جو مزاج کا حصہ ہے یا جو خوف ہے, جو جمود طاری ہے, جو سکوت ہے پاکستانیوں کے اوپر, اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آپ کے ہوں گے جو جن کا اپنے حلقوں سے ڈسکنیکٹ ہے, میں اگلا سوال عوام یہی سے کہنے لگا ڈسکنیکٹ تھا ہے. کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز, میں یہ 2008 کا خواجہ صاحب جو الیکشن ہوا تو ہمارے کچھ دوست جو الیکشن ہار گئے ہیں خاص جماعت سے, وہ طویل عرصہ دبئی میں مقیم رہے یا ملیشیا میں بزنس کرتے رہے, وہ اپنے حلقے میں نہیں گئے کیونکہ وہاں خوف موجود تھا کہ وہاں جائیں گے کوئی بم دھماکہ نہ ہو جائے. تو اگر الیکٹڈ پارلیمنٹری لیڈر, ہیڈ آف اے پارٹی اپنے حلقے کے اندر جہاں سے آبائی حلقہ پیدا ہوا ہے, جس زمین نے اسے پیدا کیا ہے, وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے, تو پھر وہ پاکستانی سیاست لوگ کے تو میں اپنے جنازوں میں نہیں گئے, الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو طالبان نے مار دیا, شہید کر دیا, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ان کے جنازوں میں نہیں گئے لوگ. تو پھر تو فلا, کمزوری, خامی, اور وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں, نیشنل پھر تو پارٹیز ہیں. کمزوری ساری اس لیڈرشپ کے اندر ہے نا, لیڈرشپ میں کھڑے ہونے کی سکت ہونی بالکل چاہیے. ہے, یہی تو ہم سے, یہی آپ کی ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہی تو کام ہے لیڈرشپ کا, کہ وہ اپنی عوام کو موبلائز کریں. بھئی کس طریقے سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں, بھوکے پیاسے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی زمین پہ بیٹھا ہے, کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے. جب میسج دینے کا وقت آیا ان لاکھوں لوگوں کو تو جناب وہ آپ نے کنی کترا کے نکل گئے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میجورٹی لیڈرشپ, ان کا کردار قابل تحسین نہیں ہے. اور ندیم بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ اتنا مشکل وقت ہے, ہو سکتا ہے اس کا نقصان ایم کیو ایم کو بہت ہو سکتا ہے کراچی شہر میں ایم کیو ایم کو اس کا خمیازہ بہت بھگتنا پڑے, لیکن آنے والے وقت میں تاریخ ان تمام افراد کو ان کالے حروفوں, کالی سیاہی سے ان کو یاد کرے گی کہ پاکستان کے مفاد کے لیے کس نے اپنی جان دی اور پاکستان کو بیچنے کے لیے کس نے اپنے ضمیر کو آپ کیا خاموش کیا. اسٹریٹجی دیتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ود ان دی پولیٹیکل پارٹی ایز اے ایم کیو ایم ہماری ایک اسٹریٹجی ہم نے بنا لی ہے اپنے شہر کے لیے. ہم نے شہر نہیں, پاکستان کی بات کری, صرف کراچی لمیٹڈ مت رہی, میں پورا پاکستان اس وقت ڈسکس میں کر تو رہا ہوں. ایک پولیٹیکل موبلائزیشن لوکل رائیولریز میں آج میں گھسوں گا نہیں, پھر دوبارہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو اسٹریٹجی ہم نے یہاں بنائی ہے وہی اسٹریٹجی ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان میں ہو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عوام میں شعور, آگاہی اور عوام کے اندر ایک ویجیلنس ہو کہ جناب اب آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے علاقوں پہ. اب دشمن اندر سے ہی کہیں ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہے, اب یہ کوئی باہر سے طیارے نہیں آئیں گے, کوئی ہیلی کاپٹر سے نہیں پیراشوٹ اتریں گے. دوسرا, جو ہماری مقامی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہے, پولیس ہے, ایف سی ہے, آرمی ہے, ان سے ہمارا ایز اے ہیومینٹی, ہماری کمیونٹی ایز اے کانٹیکٹ بڑھ جائے, فوراً کانٹیکٹ بڑھ جائے, کیونکہ ملک کو درپیش خطرات ہیں, اس میں ہم تعطل اور تعمل برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ان تمام اداروں کو کانفیڈنس کے ساتھ ہونے والی اس ملک کے اندر ہر حرکات و سکنات کو عوامی سطح پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو فرض ہے وہ کم از کم یہ کر رہا ہے. ٹرسٹ کریں گے, امپاورمنٹ ہو جب رینجرز, پولیس کی, فوج کی, آپ ٹرسٹ کریں گے؟ بالکل. دیکھیں یہی تو مر کون رہا ہے, شہادتیں کن کی ہو رہی ہیں, فرنٹ لائنر تو یہی لوگ ہیں. دیکھا جائے تو پولیس, رینجرز اور ایف سی اور فوج, یہی لوگ تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو عملی طور پہ الطاف بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی اس طرح سے عملی طور پہ مدد کرنے کی. آپ کیا کہتے ہیں حیدر بھائی, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طالبان کا افریت ہے, اس سے صرف پاکستان کے عوام خطرے میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کا جغرافیہ بھی خطرے میں ہے. لوگ ڈیورنڈ لائن کے خاتمے تک کی بات کر رہے ہیں اور وہ افغانستان کو دریائے سندھ کے اگلے کنارے تک دیکھنے کی باتیں بڑے کھلے عام ہو رہی ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا, آپ کو اس ملک میں ٹیررزم کو آپریٹ اور ایکسٹریمزم کو ٹریٹ کرنا ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو صورتحال بہت زیادہ مشکل کی طرف جا سکتی ہے. تو پھر حیدر بھائی, میری تو سادہ سے اس کی ایک تعریف ہے کہ جو ایک بھی پاکستانی کو مارے, ایک پاکستانی بیٹے کو, ایک پاکستانی بچے کو مارے, وہ وردی میں ہے یا سویلین ہے, اس کو ہمیں پاکستان کا دشمن جاننا چاہیے, اس کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, 50,000 تو مار چکے, اب کیا قانون, یہ قانون تو پہلے سے موجود ہے. قانون تو ارے بھائی آج تک امپلیمنٹ کرنے کی مانتا ہی کوئی نہیں ہے اس قانون کو. آپ سمجھتے ہیں اس قانون کو مانتے ہیں؟ آپ کے لوگوں کو, عوام کو, چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو,
बम धमाके, खुदकुश हमले, टारगेटेड किलिंग्स, पता नहीं क्या क्या किस किस नाम पर हो रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता हूँ कि जो भी किसी भी पाकिस्तान के बच्चे पर, बच्ची पर या किसी भी बूढ़े जवान पर, किसी एक पाकिस्तानी पर किसी एक पाकिस्तानी जो मारने वाला है उसे हम अपना दुश्मन माने, बिल्कुल फिर दुश्मन अमन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। प्रोग्राम का एंड आ रहा है। हैदर भाई, आप बड़े खूबसूरत अशार के साथ अक्सर औक़ात आपका साथ मुलाकात हो तो उस गुफ्तगू में उसको मुज़य्यन करते हैं। तो हबीब जालब का शेर है, मैं हो सकता है गलत पढ़ दूँ, तो वो वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, आप ही सुना दें तो ज़्यादा बेहतर वो होगा। मुझे याद नहीं है, मगर मैं आपको मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, आगे आप सुनाइए, अपनी पसंद का सुनाइए। मैं आपको अपना एक मौजूदा सूरत हाल पर आपको सुना देता हूँ कि कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया। हमारी सूरत हाल यही है कि जिन तालिबान से हम डर रहे थे, आज उन्हीं के खौफ से उन्हीं के साथ बैठे हैं। सही। और ये बहुत संगीन सूरत हाल है। हैदर अब्बास रिजवी साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।